हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तैबा में हुई है बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह। आप हजरात अगर ऐसे सुनेंगे तो आज जिस सरजमी पे आप बैठे हैं, आपको मालूम है कि आज ये एक मार्के की शक्ल में आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना फारूक खान साहब रज़वी नागपुर की सरजमी से आपको अकाइद के वो तोहफे देने आए हैं कि आप अगर सही तरीके से दिल की गहराइयों के साथ सुनेंगे तो यकीन है कि आपकी कब्र भी महकेगी, हश्र के मैदान में भी आप चमकोगे। बड़ा बेहतरीन माहौल आपने बनाया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे बराबर आ रहे हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, अरकान कमेटी से गुजारिश करूंगा कि वो हजरात देखते रहे। मेहमान जो हजरात बाहर से आए, खाना नहीं खाया, वो हजरात खाना खा ले। सामने शराफत भाई के मकान पे खाना चल रहा और मैं इंतजामिया की तरफ से, अपनी कमेटी की तरफ से और मुहिब गिरामी मौलाना सलीम खान की तरफ से अपने तमाम स्टेज पर बैठे हुए उलमाए इकराम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और इनसे माज़रत भी चाहता हूँ, क्योंकि तकरीबन 11:30 बजे इंशाअल्लाह ताला अल्लामा मौलाना फारूक खान साहब रज़वी मिंबर नूर पर आपसे हम रूबरू होंगे। आप उनके खिताबत से अपने कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला करेंगे। इसलिए हमारे सब मेहमान हैं और आए हैं। मैं तमामी मेहमानों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, बड़े अदब और एहतराम के साथ माज़रत तलब कर रहा हूँ कि आज मेहमान नवाजी इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ पर आए तो मेहमान नवाजी मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हमारी बस्ती को, आए हुए मुसलमानों को हमारे मिंबर पर जलवा फरमा उलमा इकराम अपनी दुआओं के साथ नवाज दे, अपनी दुआओं से नवाजे, क्योंकि वक्त बहुत कम है, टाइम बहुत कम है और बेशुमार आप देख रहे उलमा इकराम का एक जम्मे गफीर मिंबर नूर पे जलवा फरमा है और एक एक करके हकीकत में यही है कि जिस तरह आसमान पे सितारे चमकते हैं, इसी तरह से हर एक जितने अफराद ये बैठे हैं अपने अपने वक्त के बेहतरीन मुकर्रिर भी हैं, बेहतरीन शायर भी हैं और बेहतरीन मुतब्बिर भी हैं, बेहतरीन आइम्मे मसाजिद भी जलवा फरमा है। और जो भी हमारे आइम्मे मसाजिद अगर जलसागाह में हो उनसे भी गुजारिश है मिंबर नूर पे तशरीफ ले आए। हमारी कमेटी की तरफ से ये ऐलान है। बहरहाल कोई भी हजरात नाराज ना हो। आज जरूरत इस चीज की है कि हमारा मिंबर भी इस चीज का सपोर्ट करे और सहयोग दे कि हम और आप मुसलमानों सब के सब सुनने आए और हजरत अल्लामा मौलाना फारूक खान साहब रज़वी नागपुरी का बयान हमें सुनना है। हम सामाईन बन के रहें और सब के सब मेजबान बन जाएं और आए हुए बाहर से अपने मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना फारूक खान साहब रज़वी नागपुरी का खैर मकदम करें। उनका खैर मकदम ये है हम अपनी संजीदा मिजाजी के साथ यहाँ पे जलवा फरमा रहे, बगैर किसी ताखीर के बाहर से आए हुए बेहतरीन आलिम दीन का खिताब सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए। जिनसे मेरी मुराद है हजरत अल्लामा मौलाना अनवारुल हक साहब क़िबला सीतापुर से जो तशरीफ लाए हैं, वो आपके सामने माइक पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं। उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा और दीगर जो भी एक दो और उलमा है उसके बाद डायरेक्ट मौलाना फारूक खान साहब माइक पर होंगे। आपकी समातें होगी, आपका दिल होगा, जो चाहो करो। ये महफिल भी तुम्हारी है, ये जलवा भी तुम्हारा है। जिस तरह से चाहो इसे सीने में चाहे बसा लो, चाहे झोली में लेके इधर बदर घूमो, चाहे हम और आप इसे ठोकर मार के चले जाएं, ये हमारे नसीबे की बात है। अगर हमारा नसीब अपना बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, हम सब अपने बाहर से आए हुए उलमा इकराम का इस्तकबाल करेंगे और मौलाना फारूक खान साहब रज़वी का बयान सुनने के लिए तैयार रहेंगे। तो मौलाना अनवारुल हक साहब क़िबला सीतापुरी आपके सामने चंद लम्हे के लिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा वक्त का भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि 11:30 बजे हर हाल में मौलाना फारूक खान साहब रज़वी माइक पर होंगे और मुकम्मल तकरीबन 2-2.5 घंटा आपको वो प्रोग्राम सुनने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, जो आज के दौर में हक व बातिल की पहचान बड़ी नजर आती है। आज का वक्त वो दौर है। हमारे यहाँ बस्ती पे दूरों दराज के लोग भी आए, हमारे पड़ोसी मौजा कटघरा के भी लोग आए नहीं आए, आए हैं नहीं आए, कोई हाथ उठाए, कटघरा के लोग आए नहीं आए, आए हैं माशाल्लाह। और दूरों दराज से हमारी बस्ती के लोग आए हैं और दूरों दराज से मेहमान आए हैं। सबसे मेरी गुजारिश ये है कि हम तमामी हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बड़े संजीदा मिजाजी के साथ अपनी सुनना है। जलसे बहुत आपने सुने होंगे, हम और आप बराबर जलसों में जाते हैं, लेकिन पता ये चलता है पूरी रात नारे लगाए, पूरी रात हंगामा हुआ, सुबह को आए तो क्या मिला, पता ये कि 9 बजे सो के उठे, यानी नमाज फजर से भी मतलब नहीं रहा, ये मिला मुसलमानों। लेकिन आज वो पैगाम आपको मिलना है, आज वो बयान आपको सुनना है।
جو حقیقت میں دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہوگا۔ ایک ایک لفظ مسلمانوں صرف تقریر کی نہیں بلکہ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی آپ کو دکھایا جائے گا کہ کس کی شکل ہے، کس کا عکس تمہیں دکھایا جا رہا، ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے، نبی کے ارشاد کو کس طرح سے جھٹلایا جا رہا، حق و باطل کا جو مارکہ کربلا ہم اور آپ جسے جانتے ہیں، آج مسلمانوں وہ ستم وہ دور آج بھی کم نہ ہوا ہے۔ یزید تو مر گئے لیکن یزیدی آج بھی زندہ ہے۔ اسی لیے آج مسلمانوں ہمارے عقائد کے تحفظ کے لیے ایک کانفرنس رکھی گئی ہے۔ جو بھی علماء کرام ہیں وقت کی بڑی پابندی کریں، ٹائم دیکھیں، ان کے بعد تقریباً 3 علماء کرام کو اور بولنا ہے 15-15 منٹ، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں مولانا انوار الحق صاحب سیتا پوری سے کہ چند لمحے کے لیے آ کر مائک پر تشریف لا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ کریں۔ سب سے پہلے ان کا استقبال زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے صرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہتے کر دیجئے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کچھ حضرات پیچھے والے شاید یہ سوچ رہے ہیں چلو آگے والوں سے کام ہو گیا۔ ایک حکایت یاد آ گئی کہ ایک انسان کی چوری ہو گئی، وہ جا کے کہاں گیا معلوم؟ قبرستان کے گیٹ پہ بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا رے چور تو ادھر گیا، تم قبرستان کے گیٹ پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا رے آخر میں تو یہیں پہ آئے گا، اس کی منزل آخر میں تو یہیں پہ، اس لیے ہم آخری مرحلے پہ بیٹھ گئے کہ کہیں پھرے کہیں گھومے یہیں پہ آ جائے گا۔ تو کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں پیچھے والے کہ چلو آگے والوں سے کام ہو گیا، وہ سن رہے اپنے پاس کیا ہے مطلب، کوئی مطلب نہیں، یہ جب آئیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے آگے کیا ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں، بلکہ مسلمانوں خود تیار رہیے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لے رہا آپ کا، اسی لیے صرف سبحان اللہ کے استقبال کیجئے، ہاتھوں کو اٹھائیے اور لہرا کر نبی کی محبت میں بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خدا تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اور صرف یہ کہتے ہوئے حضرت کے حوالے مائک کر رہا ہوں کہ تاریخ کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، تاریخ کبھی موجوں کے قدم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے اور ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے بلا تمہید سب سے پہلے وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں، باواد بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہماری اور آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج کی تاریخ میں بڑے بڑے اچھے مقررین سے آپ حضرات خطاب سماعت فرمائیں گے، اور الحمدللہ آج اس بزم میں آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ ایمان اور عقیدے کو سنوار کر اپنے اعمال کا بھی کچھ خزانہ انشاءاللہ العزیز ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ بلال مصطفیٰ ظلم و ستم سہ سہ کے یہ بولے، بلال مصطفیٰ
بلال مصطفیٰ ظلم و ستم سہ سہ کے یہ بولے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بلال مصطفیٰ ظلم و ستم سہ سہ کے یہ بولے، ہمیں کسی حالت میں بھی ایمان کا سودا نہیں ہوتا، کسی حالت میں بھی ایمان کا سودا نہیں ہوتا. اور یہی تو انتم العالون کی آیت کا مطلب ہے، یہی تو انتم العالون کی آیت کا مطلب ہے. گدائے مصطفیٰ کونین میں رسوا نہیں ہوتا، گدائے مصطفیٰ کونین میں رسوا نہیں ہوتا. اور زمین سے آسماں تک دیکھتی ہے بے حجابانہ، سبحان اللہ. زمین سے آسماں تک دیکھتی ہے بے حجابانہ، ہمیں خدا والے کی آنکھوں پر کوئی پردہ نہیں ہوتا. اور بڑا ہی ناز کرتے اہل جنت اپنی جنت پر، بڑا ہی ناز کرتے اہل جنت اپنی جنت پر. اگر روئے زمین پر گنبد خضرا نہیں ہوتا، اگر روئے زمین پر گنبد خضرا نہیں ہوتا. حضرات، وقت بہت ہی کم ہے اور کافی تعداد میں مقررین حضرات آپ کے سامنے تشریف فرما ہے اور آنے والے بھی ہیں. الحمدللہ میں اپنے وقت کو سمیٹ کر صرف 10 منٹ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حق تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا اعلان ہے، فاذکرونی اذکرکم. اچھا آپ بتائیں آپ کو کیوں پیدا کیا گیا؟ بولو، جانتے ہیں آپ؟ اللہ کی معرفت کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں، خدا کی معرفت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو خالق کائنات کا فرمان ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لا چکے ہو، خالق کائنات ان اہل ایمان سے ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم میرا ذکر کرو. اے مولا میں تیرا ذکر کروں گا تو کیا ملے گا؟ خالق کائنات فرماتا ہے، پیارے اس کا تجھے بدلہ دے دوں گا. اذکرکم، میں تمہارا تذکرہ کروں گا. رب فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر زمین پر کرو گے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے میں سودا ادھار نہیں رکھا کرتا ہوں. اے دنیا والو اگر میرا ذکر تم روئے زمین پر کرو گے، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں تمہارا ذکر عرش آدم پر فرماؤں گا. اور آگے چلو، رب کریم بڑے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں دوستان محترم کہ ذکر ہم زمین پہ کریں اور خالق کائنات ہمارا تذکرہ فرشتوں کی جماعت میں فرما رہا ہے. سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں. دنیا کا کوئی انسان، جب کوئی بڑا انسان کسی چھوٹے انسان کا تذکرہ کر لیتا ہے تو وہ انسان اپنی خوش نصیبی پہ ناز کیا کرتا ہے. اگر کوئی ایم ایل اے کسی گاؤں کے رہنے والے چھوٹے آدمی کو یاد کر لے تو وہ چھوٹا انسان اپنی قسمت کے اوپر ناز کیا کرتا ہے. اگر پردھان منتری اپنی جگہ پر کسی گاؤں کے رہنے والے انسان کو یاد کر لے تو وہ انسان اپنی قسمت پہ ناز کیا کرتا ہے. اور اے مسلمانوں، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے. خالق کائنات نے تمہیں ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والوں روئے زمین پر میرا تذکرہ کر کے تو دیکھو، میں عرش آدم پر تمہارا تذکرہ نہ کروں تو کہنا سبحان اللہ. اے مسلمانوں، ہماری اور آپ کی زندگی
زندگی کا تعین ہے، ہماری اور آپ کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ خالق کائنات کا فرمان عالی شان ہے، اے میرے بندے تو دنیا میں اس وقت یاد کر جب تک کہ تیری زندگی ہے، تو دنیا میں اس وقت تک یاد کر جب تک کہ تیری سانسیں چل رہی ہیں۔ بندہ یاد کرتا گیا، 1 سال یاد کیا، 2 سال یاد کیا، راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر کے خالق کائنات کو یاد کرتا رہا، مسجدوں میں خدا کو یاد کرتا رہا، مدرسوں میں خدا کو یاد کرتا رہا، گھر میں خدا کو یاد کرتا رہا، کھلیان میں خدا کو یاد کرتا رہا۔ مسلمانوں ہوتا کرتا 10 سال گزر گئے، یاد خدا میں 20 سال گزر گئے، یاد خدا میں 40 سال گزر گئے، یاد خدا میں 60 سال گزر گئے، اور یاد خدا میں 80 سال گزر گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا، بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اے پروردگار عالم، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ بندے جب تو میرا ذکر ہوئے زمین پر کرے گا تو میں تیرا بھی چرچا کروں گا۔ مولا تو نے میرا تذکرہ کہاں کیا؟ تو نے اپنے ذکر کرنے والے کا ذکر کب کیا؟ تو خالق کائنات فرماتا ہے نادان، ارے اب بھی تیری عقل ماری گئی ہے۔ دیکھ جب بندہ حد بلوغیت سے لے کر اپنی آخری سانسوں تک مجھے یاد کرتا رہا، اور یاد کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا ملک الموت آئے، اس کی روح کو دلہن کی طریقے سے سجا کر کے بارگاہ رب الانام میں پیش کر دیا، تو بندہ روئے زمین پہ چلا گیا۔ اور جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا کر کے روئے زمین میں چلا گیا تو مسلمانوں اب خالق کائنات کی یاد بن کر لوگوں کی زبان پر یا غوث آدم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اب لوگوں کی زبان پر یا خواجہ اعظم اجمیری کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یا صابر پاک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ پتہ چلا کہ دنیا والوں جب بندے کا ذکر، بندے کا وقت تھا یاد خدا کرنے کے لیے تو بندہ یاد خدا کرتا رہا، اور اب جب بندہ دنیا سے چلا گیا تو روئے زمین پر بسنے والے چپے چپے سے صدا آتی ہے، یا غوث آدم المدد، اے خواجہ اجمیری المدد، اے امام احمد رضا المدد، یا مفتی اعظم ہند المدد۔ پتہ چلا اس بندے نے اپنی ہستی کو ذکر الہی میں مٹا ڈالا ہے، تو خالق کائنات کا ذکر لوگوں کی زبان کے اوپر بن کر کے جاری ہو گیا، اور یہ ذکر اس کی زندگی تک تھا، لیکن یہ ذکر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا، اور ایسا ہوتا رہے گا کہ مسلمانوں جو اس کے ذکر کو اپنے دل میں بسا لے گا، قسم خدا کی وہ بھی بذات ہی خود ذکر بن جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا میں ہم اور آپ آئے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے۔ جب انسان کو جسم بیمار ہوتا ہے نا، اگر کسی کو بیماری کی وجہ سے زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے، آپ بتائیے اس کو لذیذ کھانا دیجئے، پسند آئے گا؟ بولو، اس کو لذیذ کھانا دیا جائے اسے پسند آئے گا؟ نہیں پسند آئے گا۔ اگر بہترین مٹھائی پیش کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ کھاؤ تو اپنے منہ کو پھیر لے گا۔ عمدہ کھانا پیش کیا جائے، کھاؤ تو اپنے منہ کو پھیر لے گا۔ حضرات اگر کھانا پیش کیا جائے اور کھانا اچھا نہ لگے تو سمجھ لو کہ انسان کا جسم بیمار ہے۔ کیا بیمار ہے؟ انسان کا جسم بیمار ہے۔ اور اگر ذکر الہی اچھی نہ لگے تو سمجھ لینا کہ انسان کا جسم نہیں بلکہ انسان کی روح بیمار ہے۔ اور انسان کا جب جسم بیمار ہوتا ہے تو انسان دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے جاتا ہے۔ اے لوگوں، اگر دنیا میں کسی انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کے طبیبوں کے پاس جایا کرتا ہے۔ اے پروردگار عالم، جب انسان کی روح بیمار ہو جائے تو کون سے ڈاکٹر کے پاس میں جایا جائے؟ تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ اے لوگوں، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے پیارے کی بارگاہ کرم میں آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کرم میں آ جاؤ۔ میرا نبی اپنی مزار انور سے ہاتھ اٹھا کر
کے دعا کر دے گا تو اے لوگوں تمہارے گناہوں کا علاج خالق کائنات فرما دے گا، اور اس انداز کے ساتھ میں تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی فرما دے گا، ساتھ ساتھ میں تمہیں جنت بھی عطا فرما دے گا۔ کیا واللہ کلام جس میں آ رہا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا وسیع اللہ خان صاحب قبلہ۔ حضرات، تو جب جسم بیمار ہو تو دنیا کے طبیبوں کے پاس انسان جاتا ہے، اور جب روح بیمار ہو جائے، جب ذکر اللہ کی دعوت پیش کی جائے، اچھا نہ لگے سمجھ لو روح بیمار ہے۔ مؤذن خانہ خدا میں عبادت الہی کی دعوت دے اور آپ کا دل اگر جانے سے گریز کرے تو سمجھ لو تمہاری روح بیمار ہے۔ جسم کا علاج دنیا کے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، لیکن روح کا علاج اللہ والے کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم ایک غریب کی غربت نے رو کر کے عرض کیا، مولا بہت گناہ کر ڈالے ہیں، اے پروردگار عالم گناہوں سے دامن لبریز ہے، مولا کیا کروں، مدینہ طیبہ دور ہے، اے پروردگار عالم مدینہ طیبہ جاؤں تو کیسے جاؤں؟ تو خالق کائنات کی رحمت جواب دیتی ہے، ارے میں نے اپنے نبی کے نائبین کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ ارے دوستو، اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، اے بندے اگر تیرے پاس دام و درہم نہیں ہے تو مدینہ طیبہ نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس مدینہ طیبہ کے دامن کرم سے جو لپٹا ہوا ہے، غوث آدم کی بارگاہ میں چلا جا، خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں چلا جا، صابر پاک کی بارگاہ میں چلا جا، حضرت وارث پاک کی بارگاہ میں چلا جا، ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں چلا جا، اور اگر کہیں نہیں جا سکتا ہے تو ارے جس نے تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے تاجدار بریلی امام احمد رضا کے پاس میں چلا جا، حضور مفتی اعظم ہند کے پاس چلا جا، تو تیری روح کا علاج ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا دوستان محترم کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور یہ جتنے بھی مزارات اولیاء اللہ ہیں، قسم خدا کی مسلمانوں یہ شعائر اللہ میں داخل ہیں، یہ شعائر اللہ میں داخل ہیں، کیونکہ جب ایک بندی کا قدم صفا اور مروہ کے اوپر پڑا، وہ عورت ہو کر کے اللہ کی ولیہ تھی، کون تھی جانتے ہو؟ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، بولو پانی کی تلاش میں جب دوڑی، خالق کائنات کو اتنا پیار آیا، سبحان اللہ، صبح قیامت تک ہر حاجی کے اوپر صفا مروہ کی دوڑ کو واجب قرار دے دیا کہ جب تک کہ صفا مروہ کی دوڑ نہ لگاؤ گے، اس انداز میں جس انداز میں میری بندی حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگایا تھا، سبحان اللہ۔ تو جب ایک اللہ کی ولیہ اپنے قدم رکھ دے خدا کی رضا کے لیے تو خالق کائنات اس جگہ کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ تو قسم خدا کی مسلمانوں، جہاں پر پورا سراپا غوث آدم کا لیٹا ہوا ہو، جہاں پر خواجہ اجمیری کا پورا سراپا لیٹا ہوا ہو، جہاں پر صابر پاک کا
पूरा सरापा लेटा हुआ हो, कसम खुदा की है मुसलमानों, वो भी शायरुल्लाह है। मैंने अर्ज किया मौला इन शायरुल्लाह से फायदा क्या मिलेगा? खालिक कायनात की रहमत जवाब देती है, नादान मेरे कलाम पाक से पूछ जा करके हम गए हजरत अल्लामा मौलाना सलीम साहब के पास में, और हमने कहा कि बताइए खालिक कायनात ने तो कुरान पाक में इन औलिया अल्लाह को शायरुल्लाह फरमाया है, अल्लाह की निशानियां फरमाई, आखिरकार में इससे फायदा क्या मिलता है? तो कलाम पाक की जानिब से हजरत अल्लामा मौलाना सलीम अहमद साहब बरकाती जवाब देते हुए दिखाई देते हैं कि नादान तुमने ये नहीं पढ़ा मन युअद्दिम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जिन्होंने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की, अल्लाह इसकी बरकत से उनके दिलों को तक़वियत अता फरमा देता है, तक़वा अता फरमा देता है, परहेज़गारियाँ अता फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमानों को मसलके आला हजरत पर जिंदा रखे और मसलके आला हजरत ही पर हमारा सबका खातिमा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।